की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियों में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और हमने कहा है कि हमने ईद को स्पेशल बनाना है आपके साथ मिलके। एक मैसेज जो ईद पे हम बार बार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वो जो हमारी रिवायात होती हैं कि हम अपने रिश्तेदारों के घर आते जाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो इस दफ़ा हमें थोड़ी सी वो महदूद करनी है। ज़रूर रिश्तेदारों से मिलिए। ऑब्वियसली आप गोश्त बांटने के लिए जाएंगे तो आपको सभी रिश्तेदारों के घर तो जाना पड़ेगा, लेकिन वो जो गैदरिंग होती है इस दफ़ा थोड़ा उससे जो है परहेज़ करें, क्योंकि आपने अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। हम आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी पसंदीदा शख्सियात से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और वो ईद किस तरह से मनाते हैं। स्पेशली ये ईद चूँकि कुछ डिफरेंट है, तो ये ईद किस तरह से हमारे मेहमान मना रहे हैं। अभी हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है मुनीब नवाज, जो कि फैशन डिज़ाइनर है। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज स्पेशल दिन हमारे लिए टाइम निकाला है। जी हमेशा आप लोग बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ जी हमारे साथ तशरीफ फरमा है और मुस्कुरा रही हैं, हमेशा हमने मुस्कुराहट ही इनके चेहरे पे देखी है, अलमास भट्ट साहिबा, डायरेक्टर SOS विलेज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, थैंक यू बुलाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मोहब्बत का इजहार करती हैं, टाइम निकाल के आ जाती हैं। जी हमारे साथ हमारे आज के तीसरे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। आप सभी लोगों के बहुत ही पसंदीदा सैयद नूर साहब हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल चाल है आपका? बेहतरीन। कैसी ईद गुजर रही है? बस कोरोना के साथ गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। बचते बचते ईद गुजार रहे हैं इस दफा तो सब लोग ही। ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर बात है कि कम से कम लोग घरों से बाहर तो नहीं जाएंगे, ना जाने देंगे बड़े, और फैमिली मिल के ईद मनाएगी। वरना तो ये होता है कि नमाज पढ़ी, कोई उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया। लेकिन अभी ये है एक बहाना, अम्मी अब्बा के पास, दादी दादा के पास, खबरदार कोई घर से निकला तो सब मिल के मनाएंगे, बिल्कुल पास बैठे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये कोविड ने एक आपको चांस दिया है इस ईद पे इकट्ठे रहने का, सब मिलकर ईद गुजारें। और दूसरी तरफ जी हमारी किचन की तरफ अगर मैं जाऊंगी तो सायरा बासित भी खाना बना रही है। सायरा क्या बना रही है? जी अभी कलेजी बन रही है। जी कलेजी बन रही है। और सायरा के साथ साथ हमारे यहाँ पे सेट के किचन के साथ साथ बहुत सारे घरों में भी इस टाइम कलेजी बन रही होगी, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के बाद ये पहला मरहला होता है। क्यों सायरा? जी और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमने रोजा खोलना होता है, जो कि छोटा सा हमने रखा होता है ताकि कुछ खाए ना, और फिर कलेजी से ही खुलता है। सही, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट। सायरा कलेजी बड़ी मजे की बनानी पड़ेगी आपको, हमारे मेहमान यहाँ पे बैठे इंतजार कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह बहुत मजे की। चले जी, सायरा जो है वो कलेजी बना रही है, हम इंतजार करते हैं और कुछ गुफ्तगू अपने मेहमानों के साथ करते हैं। मुनीब, ईद का दिन कैसे शुरू करते हैं? मेरा तो जी जनरली बहुत ओवरवर्कड होता है, बट इस बार बहुत ही रिलैक्स्ड है और बहुत सुकून में गुजरा। जैसे सईद साहब भी कह रहे थे कि अब घर वालों के साथ टाइम गुजारने का मजा आना शुरू हो गया है। 4-6 महीने से ये जो कोविड ने ना एक आदत सी डाल दी है कि अब कहते हैं यार अच्छा काम पे जाने के बारे में सोचना पड़ता है दोबारा से। बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में रह के भी तंग आ गए हैं कि अब हमें बस अपने कामों को जाना है, ऐसा है या नहीं है? नहीं, देखें हम लोग हर चीज़ से ही तंग आ जाते हैं। ये बड़ी हमें हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। यकसानियत से इंसान घबरा जाता है, चाहे वो आप काम पे जा रहे हो तब भी आप थकते थे, अब फारिग हैं तो यानी हम कहीं खुश नहीं होते, अल्टीमेटली हमारी नेचर खुश होने की, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस पाबंदी को। सारी लाइब्रेरी साफ की है, झाड़ा है, मट्टी उड़ाई है, और वो भी खुश हुए हैं। खुद ये काम किए? मैं जबरदस्त, मैं खुद ही करता हूँ। मैं अपनी टॉयलेट भी खुद साफ करता हूँ। वाह, ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि जी बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, जब स्टार हम बन जाते हैं तो हम कुछ नहीं करते। ये उन लोगों के लिए मिसाल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि देखें ये छोटे छोटे काम आपको करने चाहिए, कोई खास बंदा रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके हिलने जुलने की भी आपको आदत रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलमा साहिबा, आप क्या कहेंगी, ईद कैसे मनाती हैं? और ये ईद जो बिल्कुल डिफरेंट है, घरों तक महदूद होने का भी हम लोगों को कह रहे हैं। देखिए जी हमारे पास तो माशाल्लाह 150 बच्चा है और वो सब स्कूल से तो फारिग हैं और घर पे हैं और बस ईद का वही है, रौनक का वही सीन है। बच्चे जो हैं जो भी कुछ हो ईद पे उनको नए कपड़े, नए कपड़े चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, बच्चों के लिए चीज नई। इतना भी होता है कि जी इस दफा हमें टॉवल भी नया मिले, टूथपेस्ट, ब्रश, सब कुछ नई चीजें होनी चाहिए ईद पे, ब्रांड न्यू हर चीज, किसी की कोई चीज में कमी नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارے سب بچوں کے لیے یہ ساری چیزیں پرووائڈ ہوئی ہیں، لیکن وہ رونق کا وہ سین نہیں ہوگا جب لوگ آتے تھے۔ بالکل، ہم دیکھتے تھے ایسے اس ویلیج میں بہت سارے اہم لوگ دن بھر آنا جانا لگا رہتا ہے، آنا جانا اتنا زیادہ، اور پھر ظاہر ہے جو آتے تھے عیدی کا بھی بڑا زور شور ہوتا تھا، وہ ذرا بڑا مایوس کن لمحہ ہے بچوں کے لیے کہ عیدی کا وہ زور نہیں ہے۔ تو ہمیں تو جو پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ عیدی بھیج دیجئے۔ اب کئی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جی جب تک کیمراز نہ ہوں، میڈیا ساتھ نہ ہو، ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، سیریسلی تو ایسے بھی ہیں، اور کئی ہیں جنہوں نے ہمیں بھیج دیا کہ ہاں جی جو چیز چاہیے آپ بتائیے ہم بھیج دیں گے۔ آپ ہم نے کہا بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا، آپ بیک گراؤنڈ میں رہ کے جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو وہ بھی ہو رہا ہے، بالکل، تو الحمدللہ سب ایوری تھنگ از گوئنگ فائن۔ صحیح جی، عید کی خوشیاں۔ اچھا منی مجھے بتائیں، اس دفعہ آپ کا تو کام تھوڑا سا گھر رہا ہوگا کیونکہ اس طرح سے لوگوں نے شاپنگ بھی نہیں کی ہے اور پھر مارکیٹیں بھی ہماری کچھ بند رہی، تو کیا اس کو انجوائے کیا ٹائم جیسے سید نور صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایکچولی جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا نا، میں نے تیسرے دن سے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے اپنے آپ کو کیسے مصروف کرنا ہے، تو میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اپنے لائیو سیشن شروع کر دیے، دوستوں سے لوگوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اپنی کتاب لکھنا شروع کر دی، بہت سارا کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ ایک میں نے ریلیز بھی کیا تھا ایک چھوٹی سی چیز، سو کافی میں مصروف رہا ہوں تھرو آؤٹ۔ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ شروع کر دیا، کوکنگ شروع کر دی، رننگ شروع کر دی، لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا، بلاگز بنا دیے اس پہ، سو بہت مزیدار رہا۔ میں نے اپنے گھر پہ چھوٹا سا جم کا سیٹ اپ بنا لیا، اس پہ اپنی صحت پہ خیال کرنا شروع کر دیا۔ سو میں تیسرے دن میں نے دیکھا، میرا ایک دوست سے میری فون پہ گپ شپ لگ رہی تھی، اور وہ نا ڈپریس ایک ایکچوئل ساؤنڈ جو ہوتی ہے نا کہ آپ کو ایک بڑے قریبی آدمی سے آپ بات کرو اور آپ کو لگے کہ یار اب یہ بندہ نا امید ہو گیا ہے، جو وہ ہوپلیسنس تھی نا، تو میں نے کہا یار یہ ایک مشہور آدمی ہے، مطلب یہ کوئی ہلکا آدمی نہیں تھا، اس کا بزنس بھی ہے، مشہور بھی ہے، سیلیبریٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو یہ سب کے ساتھ ہوگا اگر یہ ہم نے تیاری نہیں کی اپنے ذہن سے اور دل سے، جس میں ہم لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں۔ نئی چیز تھی اور سبھی لوگ ایک دم سے پریشانی میں چلے گئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ آگے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو خیر بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے احتیاط کس طرح کرنی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اب تو پرانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، آنے میں اچھی چیز آئے نا، بالکل انشاءاللہ یہی ہماری دعا ہے کہ سب اچھا ہو، خوشیاں رہیں، خوشیوں کا تہوار ہے، خوشیوں کے ساتھ منائیں۔ ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلسلہ بھی آپ کے ساتھ ہمارا جاری ہے۔ خوشیاں تبھی اچھی لگتی ہیں جب ان کو بانٹا جائے۔ سید نور صاحب صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ بالکل بالکل، دیکھیں ہر وہ چیز جو آپ بانٹیں گے وہ پلس ہو کے آپ کو، لیکن ہم کنجوسی کیوں کرتے ہیں بانٹنے میں؟ الماس صاحبہ بریک سے پہلے کہہ رہی تھی کہ جب تک ہم واہ ویلا نہیں مچا دیتے نا بانٹنے والی چیز کا، ہم میں مجھے شامل مت کیجئے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھیے، میں تو دیکھیں میں ایک چھوٹی سی آپ کو مولانا روم کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ان کے مرید آئے، انہوں نے پوچھا کہ جی ہاں میاں کیسے گزر بسر ہو رہی؟ تو مرید نے کہا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ زبردست۔ تو انہوں نے کہا جی یہ زندگی تو بغداد کے کتے بھی بسر کر رہے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ کہتا پھر حضور کیا کرنا چاہیے؟ کہتا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، جو مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ تیری رضا ہے۔ تو بانٹنا جو ہے یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ خوشیاں بانٹیں، رزق بانٹیں، پیار بانٹیں، جو بانٹ سکتے ہیں بانٹیں، وہ آپ کو پلس ہو کے آپ کو مل جائے گی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس چیز پہ جب ہم ایمان رکھ لیتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو میرے خیال سے آپ علم کو لے لو، بالکل یہ جو استاد بانٹتا ہے نا تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑا استاد بنتا چلا جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ بانٹنا جو ہے یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ ہر ہمیں جس میں ہم سب کو بالکل صحیح کہا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ جو ہمارے ہاں تو بانٹنے کا اور دینے کا بہت رواج ہے، اور یقین کریں ہمارے ہاں تو ہر 10 منٹ کے بعد ایک بکرا آتا ہے، لوگوں کو صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ اور میں نے تو یہ دیکھا ہوا ہے بہت اتنے عرصے سے، میں یہ روز دیکھتی ہوں معجزے، کہ میں سوچتی ہوں کہ ان بچوں کے لیے اب یہ چیز آ گئی ہے، اب مجھے یہ چاہیے، یقین کریں ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے۔ اگر ایک دیگ آئی ہے میں کہتی ہوں اچھا یہ اتنے گھروں کے لیے کافی ہوگی، ابھی اور چاہیے، 10 منٹ بھی، آدھا گھنٹہ ایک اور آ جائے گی۔
تو لوگ آ جاتے ہیں اور کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بالکل, تو وہ ان کے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے وعدہ کیا ہے کہ پہنچانا ہے تو وہ کسی طرح سے پہنچا دیتا ہے. منیب, میں بانٹنے کی بات کر رہی ہوں, یہ گوشت بانٹنے میں بھی ہم ناانصافی کر جاتے ہیں. میں آپ کی پچھلی بات سے بھی اور اس بات سے بھی تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ ہم نہیں کرتے ناانصافی. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں, جس نے جو کرنا ہے نا وہ اچھا کر رہا ہے. بہت سارے لوگ جیسے یہ بھی کہہ رہی ہیں, سر بھی کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. ہم نے اچھے کو پروجیکٹ کرنا ہے, ہم اچھے کے بارے میں بات کریں گے, اچھائی بڑھے گی. برائی کے بارے میں بات کریں گے, ہم نے برائی بڑھاتے چڑھے جا رہے ہیں, 70 سال ہو گئے ہیں. اب سوچے, کوشش کریں کہ اچھی سوچ بانٹنا شروع کر دیں. صحیح. تو اچھی سوچ بانٹنے کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں میں اس ٹائم گوشت بانٹ رہے ہیں, سید نور صاحب, ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ بھی انصاف کا جو پیمانہ ہے نا اس کو اپنے فریزر نہ بھریں. بالکل بالکل, یہ چیز بہت ضروری ہے. اصل مقصد جو ہے اس قربانی کا, سنت ابراہیمی کا, وہ بار بار یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. الماس صاحبہ, بچوں کی تربیت ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اب اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے, ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں, ہم چیزیں بھولتے چلے جا رہے ہیں. منیب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اچھی طرف جانا ہے, پازیٹیوٹی جو ہے اس کو دیکھنا ہے, تو آپ کی تو رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے. الحمدللہ جی, ہم اپنی روش پہ قائم ہیں اور اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اور بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں. اپنے منہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں. اور میں تو وہ ہے کہ وہ والی خالہ ہوں, شیر کی نظر سے دیکھتی ہوں. سونے کا نوالا کھلاتے ہیں لیکن شیر کی نظر سے دیکھتے ہیں بچوں میں. ہم ہر اچھی بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی ان میں ڈسپلن بھی ہو, اتفاق بھی ہو, محبت بھی ہو, بڑوں کی عزت بھی ہو, فرما برداری بھی ہو. بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہوئے بھی رہی ہیں لیکن جاری بھی ہیں. اب 5 وقت کی نماز کا بڑا ہمارے ہاں بچوں کا ہے, صبح قرآن بھی پڑھنا ہے. میں بڑا زور ہے کہ جی ترجمے کے ساتھ 4 لائنیں پڑھ لو, زیادہ نہ پڑھو, لیکن ترجمے کے ساتھ تمہیں پتہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہ چیزیں بھی کریں. اور ہم چھوٹی سی بات سے شروع کرتے ہیں. میرے ہاں ولیج میں لوگ آ کے, ایک والد صاحب آئے کسی بچوں کے, تو کہتے ہیں کہ جی میرے بچے فلاں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, بیٹیاں میری, میں وہاں 10 سال سے جا رہا ہوں, آج تک مجھے کسی بچے نے گزرتے ہوئے سلام نہیں کیا. میں آپ کے ہاں آیا ہوں, جو بچہ گزر رہا ہے وہ سلام کر رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے. میں کہا جی یہ بچپن سے ہی ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ سلام کرنی ہے. تو وہ بچے, اور یہ بچے جو جب کوئی آپ کے بچوں کی تعریف کرتا ہے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے کہ جی میرے بچے کی تعریف ہو رہی ہے. تو اسی طرح جب شادیاں ہوں تب بھی بچیوں کو جو تربیت دے کے بھیجتے ہیں, اور جب کوئی ساس فون کر کے کہے کہ جی کیا بچی کی آپ نے تربیت کی ہے, یہ تو مجھ سے بھی زیادہ صحیحہ. کون سی ساسوں کی بات کر رہی ہیں, بہت کم ساسیں ایسا کرتی ہیں. نہیں, یقین کیجئے کہ جو اگر آپ کی بچی کا رویہ وہاں جا کے اچھا ہے تو وہ ساس ضرور تعریف کرتی ہے. تم کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ یعنی آپ نے مجھے پکڑ لیا. تربیت میری بھی کر دیں تھوڑی سی. آج خیر نہیں ہے. نہیں, میری ساس دیکھ بھی نہیں ہوگی. نہیں, آپ تو ابھی تعریف کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اچھا رویہ رکھیں گے, ہم بڑے آپ سے مانگتے کیا ہیں, عزت اور محبت, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہتے. بالکل. تو وہ اگر آپ دیں تو ساسیں ضرور تعریف کرتی ہیں. ابھی کرونا کے اسی میں نے اپنی 2 بچیوں کی شادی کی ہے, اور یقین کر لیں کہ وہ جب ساس نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی بچی دی ہے, میرا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ میری اتنی خدمت, اتنا خیال کر رہی ہے, تو بھئی میں تو بڑی آپ سے متاثر ہوئی ہوں, اور میں آنا بھی چاہتی ہوں بار بار آپ سے ملنے. یہ تو ہم تربیت ایسی ہی کرتے ہیں کہ بیٹا ساس سے جا کے عزت کرنا, ان سے پوچھے بغیر کچھ نہ کرنا. بالکل صحیح. گھر سے قدم باہر نہ نکالنا, ان سے پوچھے بغیر کوئی کام, ان کی اجازت کے بغیر نہیں, اور ان کو کہو مجھے سکھائیں. اچھا, اب یہ میسج جو ہے نا, سم ٹائم سید نور صاحب آپ میری بات سے ایگری کریں گے, ہماری موویز یہ میسج دیتی تھی, کیونکہ لوگ بہت قریب ہوتے تھے ہمارے ڈراموں سے, موویز سے, کم ہو گیا اب یہ. کیوں؟ بالکل. مووی کا ٹرینڈ چینج ہو گیا نا. مووی اب دیکھیں, مووی جو ہے وہ لارجر دین لائف ہے اب اس دور میں. بالکل. روبوٹس جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں, گورا یہ فلم بنا رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اور وہ مافوق الفطرت لوگ ہیں, اور یہ فلم بالکل ہمارے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں ساس بہو کے ایک رشتے پہ فلم بن جاتی. بالکل, میں وہی کہہ رہی ہوں نا, میسج ایک دیتے تھے, سب لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے. فیشن ہماری فلموں سے نکلتا تھا. لیکن ہمارے ڈراموں میں تو ہے نا سید صاحب, یہ ڈراموں ٹی وی کے
کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی پلیز ہیں سیریلز چل رہے ہوتے ہیں اس میں سے آپ کچھ نکال رہے اچھا ایک مووی والی ایکسائٹمنٹ جو ہے نا الماس صاحبہ وہ جو ہم ٹائم نکال کے جاتے سینما میں تھے جاتے تھے وہ اور بائی چوائس ہے نا, وہ بائی چوائس ہے. موویز ہماری ایجوکیشنل ایک سسٹم کو وہ کرتی ہیں, جیسے ہماری سوسائٹی کا جو رول, جو سوسائٹی جس طریقے سے منوور ہوتی ہے نا, وہ بہت بڑا کیریکٹر اور بہت بڑا فلمز کے ساتھ تھرو جاتا ہے. جو فلم سکھائے گی نا ہمیں وہ ہمارے اندر انکلکیٹ ہو جاتا ہے, ہم لوگ اس کو روک نہیں پھر سکتے. بٹ اگر ہم لوگ وہ کریں گے کہ جی اب جا رہے ہیں اور پارٹی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, تو پھر وہ ایک نیچرل ایک چیز بن جاتی ہے. وہ ایک ایجوکیشن, یہ فلم انڈسٹری کا بڑا نام ہمارے سامنے بیٹھا. سید نور صاحب ضرور ایسے ہمارے لوگوں کے لیے کچھ لے کر آئے نا کہ ہمیں ایک پھر وہی والا ماحول نظر آئے جو ہماری فیملیوں کا ماحول ہوتا ہے. روایات جو ہیں ہماری وہ قائم رہنی چاہیے, چلتی رہنی چاہیے. دیکھیں یہ ان سب چیزوں کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, فریڈم کی ضرورت ہے. ہم تو ابھی الجھے ہوئے لوگ ہیں, ہمارا ملک الجھا ہوا ہے, ہر لحاظ سے الجھا ہوا ہے. ہمیں اب ان الجھنوں سے پہلے نکلنا ہے اور ایک دوسرے کو نکالنا ہے بجائے کہ ان کو ہم ڈپریس کریں. بالکل صحیح کہا. تو میں داد دیتا ہوں ان ڈرامہ جیسے انہوں نے کہا ہے, وہ جس قسم کے اسکرپٹ بنا رہے ہیں بہت اچھے بنا رہے ہیں. ہمارے سینما بند ہیں, ہماری فلموں کے اسٹوڈیوز بنانے والے بند ہیں, ہمارے جو فنکار ہیں, جو ٹیکنیشین ہیں, جو آرٹسٹ ہیں, وہ بیچارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیسے گزر بسر ہو رہی ہے. بالکل. تو لیکن ہم ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کرتی رہنی چاہیے. بالکل. اور پہلے بہت اچھے طریقے سے کھاتے تھے, کوئی بات نہیں, اب ذرا تھوڑا سا کم کھا لیں, لیکن اس کو گلا نہ بنائیں, شکوہ نہ بنائیں جی کیا ہو رہا ہے, کس ملک میں ہے, کیا مصیبت ہے. ارے اس ملک نے, اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, آپ نے بڑا اچھی زندگی گزاری ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ مصیبت آئے گی. سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک وہ چیز جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنا حصہ ہم نہیں ڈالتے, ہم صرف تنقید کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ منیب کی زبردست شاعری, کچھ منیب نے ورڈز لکھے جو مجھے تو بہت اچھے لگے, ہم نے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کیے. آؤ بنے انسان, تو یہ کیا تھا, کیا سوچ آئی منیب کے ذہن میں فیشن ڈیزائنر ہوتے ہوئے؟ بریک کے بعد میں منیب سے پوچھتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹرانسمیشن جاری ہے اور یہاں پر ہمارا پکوان بھی مزے کا بن رہا ہے. کلیجی بنا رہی ہے اور وہ خوشبو جو تھی وہ مجھے کھینچ کے یہاں پہ لے آئی ہے. سائرہ, کلیجی آپ کی بن رہی ہے, کب تک ریڈی ہو جائے گی؟ تقریباً 10 منٹ لگیں گے. اور 10 منٹ لگیں گے, ٹھیک ہے جی. ہم 10 منٹ بعد سائرہ کے پاس واپس آئیں گے. کلیجی ہماری بن رہی ہے, مہمانوں سے ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے بکرے کی ہے یہ, خدا کا واسطہ, کبھی اپنی نہ اس کی ہے نہ تمہاری ہے نہ ہماری ہے. بکرے کی کلیجی ہے, بڑی عید ہے, آپ کو کھلا کے بھیجیں گے, آپ بے فکر رہیں. ہم منیب کی طرف آتے ہیں. منیب, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ کچھ آپ نے لکھا, آؤ بنے انسان, کیا سوچا؟ یہی سوچا کہ آؤ بنے انسان, کیونکہ اب ہم لوگ, مجھے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ بہت ایک ایسی سوچ کی طرف جانا شروع ہو گئے جہاں پہ ہم لوگ اچھائیوں کے بارے میں بات کرنا بھی نا ایک ایفرٹ لگتی تھی. تو وہ میں نے کہا کہ یار ہم لوگوں کو انسانیت میں ایک بڑی سمپل سی چیز تھی, کسی سے مسکرا کے بات کر دینا, کسی کو عزت دے دینا, کسی کو پیار دے دینا, وہی ہوتا ہے میرے لیے تو انسان. اور میں نے کہا کہ یار اب کوشش کرتے ہیں, اب موقع ہے, فارغ ہیں, چلو اور کچھ نہیں. تو بچپن میں جب سے میں ڈیزائنر بنا, لوگوں نے کہا اگر آپ ڈیزائنر نہ ہوتے تو کیا ہوتے, تو اب مجھے جواب ملا کہ اگر میں ڈیزائنر نہ ہوتا تو میں انسان ہوتا. تو میں نے کہا کہ اب انسان بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. کچھ بھی بننے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. بالکل آپ نے وہ اب اگر آپ انسان جس طرح کا بھی بننا چاہو گے وہ ایفرٹ کے ساتھ ہی بنو گے. آپ کو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, کچھ چیزیں اپنانی پڑیں گی. بالکل. تو پھر آپ پرفیکٹ آپ کبھی نہیں ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی چینج کرنی پڑتی ہیں, بہت ساری چیزیں دوسروں سے سیکھنی پڑتی ہیں. ہم دوسروں سے سیکھنے والی چیز میں تو کہہ دیتے ہیں جی ہم پرفیکٹ ہیں, ہمیں کچھ نہیں کرنا, دوسروں میں جو غلطی ہے وہ غلطی ہے. خیر وقت کم ہے ہمارے پاس اور ہم نے اب جاننا ہے کہ ہمارے مہمان عید کیسے مناتے ہیں. سید صاحب, بچپن کی عید تو یاد آتی ہوگی؟ بالکل جی, بچپن کی عید یاد آتی ہے. عیدیں وہی ہوتی تھی کہ جب سال کے سال ہی آپ کو نئے کپڑے ملتے تھے, نئے جوتے ملتے تھے. جیسے الماس صاحبہ نے بتایا بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایک سال کے بعد, اچھا, ایک سال کے بعد ہمیں نئے کپڑے ملتے تھے اور نئے جوتے.
اور جو نئے کپڑے ملتے تھے وہ رات کو ہم بار بار اٹھ کے دیکھتے تھے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے, اور جوتے پہن کے صبح میں پہنوں گا. ابھی تو سارا سال شاپنگ ہوتی ہے, سارا سال شاپنگ ہوتی ہے, بچوں کی شاپنگ ہوتی ہے, اور وہ ایکسائٹمنٹ ہی ختم ہو گئی, وہ ایکسائٹمنٹ ہی ختم ہو گئی. اور بکروں کا یہ عالم ہوتا تھا, یہ بڑی عید کی میں بات کر رہا ہوں, عید الاضحیٰ کی, کہ بکروں کو مہندی لگائی جاتی تھی, غبارے باندھے جاتے تھے, ان کے اوپر رنگ برنگے کپڑے, یہ روایت ہوتی تھی بالکل. اور ہر بچہ اپنا بکرا لے کے اس گلی میں نکلا ہوا ہے, اور وہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, کس کا بکرا اچھا سجا ہوا ہے, نام تھے, ہاں چکر لگا کے پھر چیخ چاڑا پڑتا تھا, بالکل ایسے ہی رونا دھونا ہوتا تھا جب ذبح ہوتا تھا بکرا, تو بچے کی حالت خراب ہو جاتی تھی, اداس ہو جاتے تھے بکرے بچے. اور میرے اوپر میں آپ کو بتاؤں اتنا اثر ہے اس بات کا کہ میں ویجیٹیرین ہوں. اچھا. میں نے اپنی بچپن میں بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور سب کو کھاتے ہوئے دیکھا, اور مجھے نفرت ہو گئی. اچھا. مجھے نفرت ہوگی اور میں گوشت نہیں کھاتا. چلیں یہ آج تو سید نور صاحب کے بارے میں ہم ایک نئی چیز پتا چلی. میں ویجیٹیرین ہوں, آئی ایم 70 ایئرز اولڈ, لیکن میں ویج کھاتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. صحیح. یہ لاہوری ہمارے جتنے کھانے پینے کے شوقین ہیں. اب تو آپ کب ہوئے ویجیٹیرین؟ بچپن سے. میں بچپن میں میری ماں نے کوشش کر لی کہ میں ایک جو چام کی بوٹی کھا لوں کسی طرح, میں نے نہیں کھائی. مجھے اتنا اثر رہا مجھ پر. بس وہ ہو جاتا ہے نا بچپن میں, بالکل آپ کی بچپن سے جو عادت بن اور ابھی تو مجھے آج کل کیونکہ ایک بہت ٹرینڈ بھی چل رہا ہے ویجیٹیرین ہونے کا, بہت سارا. اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے. ایسے ہی ہے. سید نور صاحب یہ اسمارٹ رہنے والی ٹرک تو نہیں ہے, صحت مند اور اسمارٹ رہنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جی. تو یعنی منیب بیلنس ہو کے چلتے ہیں, گھر میں جم بھی بنا لیا ہے اور کھانا پینا بھی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی اور آپ فٹ بھی رہیں گے. الماس صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جی مجھے تو پہلے منیب کی اس بات پہ میں بڑی خوش ہوں کہ انہوں نے گھر میں جم بنائی ہے, تو اب مجھے موقع مل رہا ہے لوگوں سے یہ کہنے کا کہ ہمارے ہاں بھی جم بنا دیں, تاکہ ہمارے ہاں بھی جو بچیوں کے بہت زیادہ ویٹ انہوں نے چڑھا لیا ہے, تو اس کے لیے جم بڑی ضروری ہے. مجھے نا یہ بات بہت زبردست رہتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کا خیال بہت رکھتی ہیں, کہیں نہ کہیں جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتی. یہ وہ چیز ماں والی ہوتی ہے, ماں والی بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, ماں والی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ہر جگہ اپنے بچوں کی فکر خیال رہتا ہے انہی کا. یقین کریں میں باہر بھی چلی جاؤں, ہالیڈے پہ بھی ہوں نا, تو مجھے ہوتا ہے ایسا فلانی چیز فلانا کام, میں وہاں سے فون کر رہی ہوتی ہوں کہ دیکھو جی یہ کرنا, یہ فلانے کے لیے یہ کرنا تھا, میں نے نہیں کیا, یہ ہو جائے. تو یہ رہتا ہے خیال. یہ ایک بہت زبردست چیز ہے جو کہ ایڈ ہونی چاہیے SOS ولیج میں. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, جو مخیر حضرات ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, جو انٹرسٹڈ ہیں اس میں, وہ الماس صاحبہ سے رجوع کر سکتے ہیں. بالکل کار خیر بھی ہے. اور جی تو منیب یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے, اب اسی طرح ہی بنتے ہیں. بالکل. اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ یہ کر سکیں. بالکل. بچے بڑے خوش ہوں گے, بڑی ایکسائٹمنٹ ہو جائے گی, تو کہ اور پھر بچے فٹ بھی رہیں گے, اور اس سے زیادہ رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. الماس صاحبہ بچپن کی عید بتائیں, مس کرتی ہیں؟ بچپن کی تو یوزول تھی, میں تو ایک ہی گھر میں اکیلی بیٹی تھی, اس لیے مجھے چوڑیاں اور یہ اور وہ کسی تو لاڈ بڑے اٹھاتے ہوں گے گھر میں؟ نہیں, لاڈ اس طرح کے تھے کہ مجھے کسی چیز کا شوق نہیں تھا, کتابوں کا شوق تھا. اچھا. ایوڈ ریڈر, اور میرے پاس اتنی کتابیں, سارے میرے پیسے جو ہے نا وہ کتابوں پہ جاتے تھے, اور اب تک یہی ہے کہ بک ریڈنگ کا بڑا شوق ہے. لیکن اب جب 150 بچہ ہے تو مجھے فرصت بہت کم ملتی ہے کہ میں کتاب کوئی پڑھ سکوں. وہ یہی ہوتا ہے, تھوڑی سی پڑھی رکھ دی, پھر رکھی, ورنہ ہوتا تھا جب تک میں ایک کتاب شروع کی ہے اور ختم نہ کر لوں میں چھوڑتی نہیں تھی. صحیح. تو وہ پوئٹری بھی, انگلش بھی, اردو بھی, غالب بھی پڑھا, تو بائرن بھی پڑھا, ہر طرح مجھے بہت شوق تھا. زبردست. اب تو مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہوں زیادہ ہے, وہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس بچے اتنے ہوں, ان کی نیڈز دیکھنی, کس کو کیا ضرورت ہے, کس کو کیا تکلیف ہے, کیسے حل کرنا ہے, یہ مسئلہ, بس اسی میں انسان اتنا الجھا رہتا ہے تو ٹائم ہی نہیں ملتا. بالکل. بلکہ فرینڈس پوچھتی ہیں کہ ڈو یو گیٹ لونلی ان دا ایوننگ, آئی سیڈ واٹ, I don't have time to get lonely. بالکل ایسے نا, اب جب آپ کی پریورٹی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے سے ہٹ کر اب اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے, تو پھر سارا دھیان اپنی ذات کو, ماں ہمیشہ اپنی ذات کو نفی کر دیتی ہے. بالکل. اور بچوں کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے کہ میں اپنے منہ کا نوالا بھی ان کے منہ میں دے دوں. بالکل. تو یہی ہوتا ہے ہمارا بھی کہ ہم ماں کے رول ہوتا ہے, تو آپ نے اپنے بچوں کو کی پرورش کرنی ہے, تربیت کرنی ہے, ان کو اچھا انسان بنانا ہے, تبھی آپ کو کوئی کریڈٹ آتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو اچھے راستے پہ ڈال دیا, کچھ کر دیا اس کے لیے. بالکل. اور پھر وہ چیز جو آپ نے کہی کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو دل فخر سے بلند ہو جاتا ہے, آپ کا حوصلہ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں کہ جی اچھا یہی کام کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے,
उसी तरह कोशिशें रंग ले आई हैं, आपको लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी सब फल होता मिल गया है। हाँ, और ये है कि ईद हमारी भी बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ कर देते हैं कि जी ईद मेला कर दें, उसी दिन कोई झूले ये चीजें आ जाएं उनके लिए। ऑब्वियसली जब बच्चे खुश होते हैं तो माहौल खुशी का बन जाता है, ईद की खुशियां बन जाती है। सईद नूर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों के ईद के हवाले से? देखिए, अभी आप बात कर रही थी ना उसकी, इल्म की और सोच की। देखिए, इल्म किताबों में है, लेकिन अगर आप सिर्फ किताब पढ़ लें और गौर ना करें तो आपको इल्म हासिल नहीं होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप चलते फिरते हम सबको गौर करना चाहिए, कौन सी अच्छी हैबिट है हम इसको अपनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन सी बुरी हैबिट है, गौर करेंगे तो पता चलेगा, हम इसको छोड़ दें, इसका नुकसान है। हम गौर नहीं करते, हमारी कौम ने गौर नहीं किया कभी भी। और ये तो सबक हमारा दीन भी देता है कि गौर व फिक्र करते रहना चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे प्रॉफिट बचपन से ही हर चीज़ पे गौर करते थे। उनकी सीरत में, ये सीरत नबी अगर आप पढ़ें तो उसमें यही है कि वो हर चीज़ को बड़े गौर से उसकी डेप्थ में जाते थे, उसको देखते थे कि क्या है क्या नहीं। वो उनकी अल्लाह ताला एक तरबियत कर, बिल्कुल ऐसे। तो लिहाजा गौर करना हर इल्म का एक बुनियादी जो हैबिट है। सही। अलमा साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं यही देना चाहूँगी, एक तो यही कि लोगों से कि अपनी ज़ात के अलावा भी किसी चीज़ पे गौर करें। अपने लिए जीना कोई कमाल की बात नहीं है, और दूसरों के लिए जीना वो है असल इंसानियत। और अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है, तो हमें उसमें ये देखना चाहिए कि हम क्या किसी के लिए कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। आई विश कि हम दूसरों के लिए जीना सीख लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुनीब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं छोटी सी एक बात ये कहना चाहूँगा कि खुश रहना सीखना शुरू कर दें। आपके अंदर खुशी है, सबके अंदर है। खुशी एक वो वाली चीज़ है, जब हम बांटना शुरू करेंगे ना तो बढ़ेगी। बिल्कुल। और खुशी, लेकिन वो चीज़ है जब तक आप खुद नहीं खुश होंगे आप बांट नहीं सकते। सही। सो आपने अपनी खुशी के लिए अगर मैडम को किताब पढ़नी है तो प्लीज़ पढ़ें, बिकॉज जब आप पढ़ेंगी तो आप वो बांटेंगी। जब आप खुद अपने आप को खुश करने की कोशिश शुरू करेंगे, वो एफर्ट करनी ज़रूरी है, और वो आपके अंदर इस वक्त भी तलब रही उसके है कि वो खुशी बाहर निकले आपसे। बिल्कुल। बट वो हम लोग इतनी नेगेटिविटी के अंदर वो अब अपने आप को बंद कर चुके होते हैं और देख ही सिर्फ उस चीज़ को रहे होते हैं कि ये क्या खराबी है। खुश हो सकते हैं आप भी, और जब आप खुश होंगे, जैसे उन्होंने कहा कि जी मेला लगा दिया, खुश हो गए, तो वो माहौल आपके अंदर भी मेला लग सकता है। वो खुशी आपके अंदर है, उसको मेला लगने दें। बिल्कुल, वो मेला लगने देंगे तो आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी खुश हो सकेंगे, और वो जो नेगेटिविटी हम बात कर रहे हैं उसको हमने ख़त्म करना है। इसी तरह से खुशियां बांट के ही ख़त्म की जा सकती है। तो यहाँ पर खुशियां बांटने का सिलसिला जारी है। मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नूर साहब आपके वक्त के लिए। अलमाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनीब, थैंक यू सो मच। सब लोगों को ईद मुबारक, और उम्मीद है कि आपका ईद का दिन आज का बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा। सायरा हमारे साथ हैं और खाना हमारा बन रहा है, ऑलमोस्ट बनने वाला है। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, सायरा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।